वक्त आपके गिर्द अबू बकर थे, उमर थे, तलहा थे, जुबैर थे, अली थे और उबादा बिन सामित थे, अबू दुजाना थे, ये साद इब्न रबी थे, नुमान इब्न हारिसा थे, ये आपके गिर्द खड़े हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अब तो इनके लिए बद्दुआ करें। तो आपने कहा अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, इन्हें मेरा पता नहीं है। और सहाबा ने अपने नबी की मोहब्बत के सबक हमें पढ़ा दिए, चारों तरफ से घेरे में आ गए और हजरत तलहा ने अपना हाथ सीधा कर दिया। हर तीर अपने हाथ पे ले रहे थे, हर तीर अपने हाथ पे ले रहे थे, यहाँ तक कि हमेशा के लिए उनका हाथ ये शन हो गया और माजूर हो गए। और कतादा बिन नुमान अपना चेहरा आगे कर रहे थे, अपना चेहरा आगे कर रहे थे, तो एक तीर आके आंख में लगा और आंख निकल गई। तो उन्होंने ऐसे मुंह मोड़ अल्लाह के नबी की तरफ और रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी आंख चली गई। आपने फरमाया आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? वो कहने लगे जी मुझे दोनों चाहिए, आंख भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए। मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी बेगम को बुरा लगे थे। तो आपने उसकी वो कीमा जो बना हुआ था वो लिया और यहाँ रख के ऊपर हाथ फेरा, अल्लाहुम्मा जअलहा अहसन ऐनैहि, या अल्लाह इसकी ये आंख दूसरी से खूबसूरत कर दे। तो वो जब आंखें खोली तो वो उससे ज़्यादा खूबसूरत बन चुकी थी। तो उन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को अपना के दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पहुंची समंदर के किनारे, आगे देखा समंदर, पीछे देखा फिरौन। तो कहने लगे क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना, फिर लाम, फिर मफ़ऊल का सीगा इन्ना लमुद्रकून। इसको मैं अपनी ज़ुबान में कहूँ, मूसा मरवा के छोड़ा ना हमें, मूसा आपका क्या बनेगा ये कोई फिक्र नहीं, हारून आपका क्या बनेगा, अपने नबी का कोई फिक्र नहीं, मूसा मरवा के ही छोड़ा ना। तो उनका कल्ला, तुम हो तो इसी काबिल कि तुम्हें जूते पड़े, लेकिन इन्ना माई रब्बी सयहदीन, अल्लाह मुझे मेरे साथ है, रास्ता देगा है। और हिजरत की रात मेरे नबी निकले तो अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते। आप अपने पंजों के बल चल रहे थे कि पाँव के निशान ना पड़ जाएं और खोजी ना देख ले। तो फिर आपने फरमाना का या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ है, कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे हो जाते हो? कहा या रसूल अल्लाह जब मुझे ख्याल आता है आगे कोई छुपा हुआ दुश्मन वार ना कर दे तो मैं आगे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर आए, आप पे ना आए। और जब मुझे ख्याल आता है पीछे से कोई आके हमला ना कर दे तो मैं भाग के पीछे हो जाता हूँ कि आपके ऊपर वार ना आए, मेरे ऊपर आए। और फिर जब गारे सौर पर पहुँचे, जबले सौर, तो आप चढ़ नहीं सकते थे, सारी उंगलियों से खून निकल रहा था, जो कि आप ऐसे चले थे ऐसे। अबू बकर ने कंधे पे बिठाया और पूरा पहाड़ तय किया, ऊपर ले गए, आपको बाहर बिठाया, सारे सुराख बंद किए और उसके बाद सुराख ज़्यादा थे तो पगड़ी को उतारा, उसको फाड़ के सुराख बंद किए। फिर उसके बाद सुराख ज़्यादा थे, कुर्ते को उतारा और फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए। एक जिसमें सांप था वह अपनी केड़ी को रख दिया, कहा मरहबन या रसूल अल्लाह। आप अंदर आए तो अंधेरा था, आपको पता नहीं चला। जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो आपने देखा न कुर्ता न पगड़ी। अबू बकर मालक ये क्या हुआ है, जरा अमामा किधर है, जरा कुर्ता किधर है? तो कहा या रसूल अल्लाह ये सुराख थे, मुझे डर हुआ कि इनमें कोई चीज़ आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए, तो मैंने अपने कपड़े फाड़ के सुराख बंद किए हैं। तो एकदम मेरे नबी रोने लगे और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना था। तो एकदम जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम अबू बकर से राज़ी हो और जन्नत में आपका साथी बना दिया। इन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को यूं सच कर दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कहा जाओ मुल्क शाम जाके अमालिका से लड़ो। उनका इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जा तेरा रब जाए, हम नहीं लड़ते। और बदर के लिए जब आपने पूछा बोलो क्या करना है, तो मिक़दाद इब्न अस्वद ने कहा इज़ल्ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराईल इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला बल नुक़ातिलु अमामका व खल्फ़का व अन यमीनिका व अन शिमालिका। या रसूल अल्लाह हम बनु इसराइल नहीं हैं कि कहीं जाओ तू तेरा रब लड़े, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर वो जाएंगे। बनु इसराइल ने समंदर पार किया, आगे पत्थर के बुत की पूजा हो रही है। या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, या मूसा एक खुदा हमें भी लेकर दो इस जैसा। ये बनु इसराइल हैं,
اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، منبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن بنے کیا وہ، بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن نبی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اعتراض گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ تھے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الراية جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے، 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا، تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ الطالما قد كنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی۔ اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا، اور عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے، کیوں رک گئے؟ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، بدری صحابی ہے، تو لے گا۔ نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا
ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائے۔ پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو۔ پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے، مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا، تو یہ غصے سے باہر نکل آیا۔ ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل بن عمر کہنے لگے صحیح کیا، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تم نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث ابن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے، جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث ابن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر لیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک انی، دور ہو جا مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنے خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں، اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں ہے، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کہ میں خالد ہوں۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ؟
अक़िर ऐनक, अपनी आंखें ठंडी कर। अल्लाह ने फतह दी। कहा अच्छा उमर को कह देना जो तुमने कहा था वो हमने करते, जो तुमने कहा था वो हमने करते। और जान निकल गई। तो हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत उमर पर गुस्सा आ गया। अरब जब गुस्से में बोलते थे तो माँ के नाम से पुकारते थे, और जब अच्छे माहौल में होते थे तो बाप के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ हजरत खालिद कहने लगे कल्ला ज़अम इब्नुल हंतमा अल्ला नुस्तशहद। हंतमा हजरत उमर की माँ का नाम है। हंतमा का बेटा अब ये नहीं कह सकता कि सरदारों ने जान कुर्बान नहीं की। ये मेरे नबी की मेहनत का समर है, ये मदारिस उसी का सिलसिला है, ये खानकाहें उसी का सिलसिला है, ये तबलीग उसी का सिलसिला है। लेकिन बेटो सिर्फ किताबें पढ़ने से तरबियत नहीं होती। अहलुल्लाह की तरबियत में रहो, उनके साथ अपने अंदर की गंदगियाँ निकालो, तबलीग में वक्त लगाओ। मुजाहिदे से इंसान में जला पैदा होती है और वो उसका रुख नेकियों की तरफ फिरता है। तो नियत करते हो सारे? चंद बातें कहता हूँ। अपने इस माहौल में गीबत किसी की ना करो, ना करो ना सुनो। गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त काम है। गीबत ना करो किसी की। कई लड़के बहुत ही नीचे चले जाते हैं, अपने उस्तादों की गीबत करते हैं। ये महरूम हो जाएंगे, ये कभी भी इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। काजी एहसान अहमद शोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबूवत के अमीर थे। तो मेरे वालिद साहब से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक़ था। तो हमारे घर आते थे, मैं छोटा था। तो उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मैं तो नाकिस का सीहा हूँ काजी, तो वैसे भी मैं नाकिस था, मुझे इतना पढ़ना लिखना आता नहीं था। और एक तालिब इल्म था जो बहुत काबिल था, और वो उस्ताद पे ऐसा इश्काल करता कि उस्ताद को जवाब नहीं आता था, तो फिर वो हंस पड़ता था। तो एक दिन उस्ताद ने दुखी होकर कहा जा तू भैंसें ही चराएगा। और एक दफ़ा मेरे उस्ताद उठे तो उनका जूता दूर पड़ा था। तो मैं भाग के गया, जूता उठा के लाया और उनके सामने रखा। कहने लगे बादशाह तेरे जूते सीधे करेंगे इंशाअल्लाह। तो काजी साहब फरमाने लगे उस लड़के को मैंने खुद भैंसें चराते देखा, मैंने उसे खुद भैंसें चराते देखा। और तहरीक ख़त्म नबूवत में जब काजी साहब को, चूँकि ये तहरीक के सब अमीर थे, जब उनको बुलाया गया तो जनरल आज़म था गवर्नर पंजाब का। तो जो भी बातचीत हुई वो तो उन्होंने नहीं बताई थी। जब उठे तो इनके जूते कालीन से परे पड़े थे। तो जनरल आज़म भाग के गया और आपके जूते उठा के ला के आपके सामने रखे। तो काजी साहब रोने लगे। तो उन्होंने कहा हजरत जी इसमें रोने की क्या बात? कहा नहीं, एक बात याद आई है अपने उस्ताद की, आज उसको जिंदा होता देख रहा हूँ तो उस पर रोना आया है। अपने उस्तादों की गीबत न करो, उनकी बुराई न देखो, वो आंखें बंद कर दो जो किसी की बुराई देखती। अपने ऐब देखो, दूसरों की खूबियाँ देखो, एक आप में गीबत ना हो। कोई आपस में लड़ा हुआ ना हो कि मैंने इससे बात नहीं करनी। अब बच्चे हैं, जवान हैं, हो सकता है कोई बच्चा किसी बच्चे से लड़ा हुआ हो और उसकी बोल चाल बंद हो, तो ऐसे दिल के ऊपर ताले ना लगाओ, अपने दिल को खुला करो और माफ़ कर दो और उसके सीने से लग जाओ। तब जाकर तुम्हारे अंदर इल्म का कुछ नूर आएगा। जिस दिल में बुग़्ज़ होता है उसमें इल्म नहीं आता है। और पहली तकबीर ऊला की कोशिश करो, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करो, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करो। अब जवान हैं, तहज्जुद की पाबंदी करो। बड़ी पुरानी बात है, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के थे एक तरबियत याफ्ता मियाँ जी नवाती। तो उनकी जमात आई हुई थी
تو میں ان سے ملنے گیا، مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہے 2 نفل پڑھ لو لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ رات کا اٹھنا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا۔ آپ آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو۔ پھر چاہے تمہارے کچے پچے سبق بھی ہوں کہ نا، جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے۔ مولانا تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا، تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں آیا۔ وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ٹھینگی میں، ان کا مدرسہ تھا جامعہ خالد بن ولید۔ تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو۔ مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے، تو ان کی دل سے محبت کرو۔ یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی ہیں، محبت سے چیزیں منتقل۔ یہ ٹیلی فون نہیں، 2 ایسے کرتے ہیں، یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ فون ہے، ان کے ساتھ جڑو گے تو ان کا ڈیٹا تمہارے اندر چلا جائے گا، کسی کی دعا لگ جائے گی۔ ایک دفعہ واقعہ سنا کہ میں بس کرتا ہوں، میں مدرسے کا امیر تھا رائمنڈ میں، تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولانا احسان صاحب کو جو آج کل بہت علیل ہے۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ، تو انہوں نے کروٹ بدلی اور کیا ہائے زور سے، تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس تو انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا، مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، وہ کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں، 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے گا۔ تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند ہے، ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی، وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا۔ میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے؟ کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا لے۔ تو وہ اسٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی، میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے کھوکھے کا کھوکھا، سر درد کی گولی کا کیا کام؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو۔ تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی، جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی۔ میں نے کہا لے بھائی آج کام بن جائے گا، میں نے وہ لی اور دوڑ لگائی، اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے، تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی، مجھے دیکھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں درد۔ تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں ثمرہ ہوں۔
اپنی ذات میں کچھ نہیں، میرے استاد کی دعا مجھے لگی، ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے، الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو، نیت کرتے نا سارے اللہم لک اور نکاح ہے لو، مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ۔ جی بیٹا اسامہ، عائشہ سیدہ عائشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضع آپ کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ قبول ہے۔ بڑے زور نال بولے۔ ہمارا ایک زمیندار دوست تھا، اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈکٹر لگ گیا بس میں۔ تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو موڑ لو۔ اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے اس سے کہا اب ٹھہر جا بات تو کرنے دے۔ تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی، تجھے قبول ہے؟ تو کہتا آن دے۔ تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کونی ماری، کہتا جان دے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کمایا نہ میں بھج مسیح تی وڑیا، نہ تسبیح کونی ماری، کہتا جان دے ہو۔ تو مولوی صاحب نے کہا یہ آن دے ہو جان دے ہو نال تیرے نکاح نہیں ہوئے گا۔ تو کہا میں نے قبول کیا۔ تو اللہ برکت دے، اللہم لک الحمد انت اہلہ۔ ہاں 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 بھائی، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، میں جب پڑھتا تھا تو میرا ساتھ خارجی مطالعہ بہت تھا، اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا تو اپنی کتابوں سے فارغ ہو کر خارجی مطالعہ کرتا تھا۔ تو ہمارے ہاں عام معمول نہیں ہے اجازت حدیث کا، سند کے سافل اور عالی ہونے کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے، عرب میں بہت ہے۔ تو مجھے پتا تھا کہ سند عالی بھی ہوتی ہے، سافل بھی ہوتی ہے۔ تو دورے کے آخری دنوں میں نے خیال دوڑایا کہ کس سے جا کے اجازت لی جائے۔ تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے، تو وہ رہتے تھے سخا کوٹ کے آگے گاؤں تھا۔ تو میں نے رائمنڈ میں، ہم جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرتے تھے، جب رائمنڈ میں دورہ نہیں تھا مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری ان کی وجہ سے ہمیں وہاں بھیجتے تھے۔ تو کوئی لڑکا تیار نہ ہوا میرے ساتھ، تو ایک فتح جنگ کا تھا اور ایک بنوں کا۔ میں نے ان سے کہا تمہارا تو گھر بھی ادھر ہے، تم تو میرے ساتھ چلو، میں نے تو واپس ملتان آنا ہے۔ وہ تیار ہو گئے، ہم سخا کوٹ پہنچے۔ ان کے بیٹے تھے عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ، کپڑے کی دکان۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ جی اس طرح ہم آئے ہیں اجازت حدیث کے لیے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے انہوں نے مولانا عبدالحق کوڑا خٹک والوں کو اجازت نہیں دی تو تم کون ہو؟ تمہیں تو جانتے بھی نہیں، وہ دیتے ہی نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔